बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाफी टाइम विद मकसूद। नाज़रीन, पाकिस्तान में शोबिज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़े बड़े नाम आपको जगमगाते दिखाई देंगे, लेकिन ये बात भी हकीकत में मबनी है कि जो चंद एक नाम आपको जगमगाते दिखाई देते हैं वो काफ़ी नहीं होते। एक कंप्लीट फिल्म, एक कंप्लीट ड्रामा, इसके बाइंड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे एक मसाइल होते हैं, और उन मसाइल के हल के लिए यूँ कह लें कि अगर एक तंबू है, उसके बम्बू में कि 4 या 5 बांस दिए हुए हैं हमने, तो लेकिन इससे हट के भी बहुत सारे ऐसे पिलर्स की ज़रूरत है जिसके पर पूरे की पूरी एक बिल्डिंग खड़ी होती है। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मेरे साथ एक ऐसा फ़नकार मौजूद है कि अगर हम बड़े बड़े नामों को हटा के उस नाम के साथ किसी भी प्रोग्राम को देखते हैं तो वो प्रोग्राम हमें उसी तरह से जगमगाता दिखाई देता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहने में कोई इतराफ़ नहीं कि जितना उनका एक क्रेडिट मकाम बनता है शोबिज़ ने उनको दिया नहीं है। क्या वजह है ये भी हम उन्हीं से जानेंगे, और उनकी स्ट्रगल क्या है ये भी उन्हीं से जानेंगे, और वो आगे फ्यूचर में और क्या क्या करने का इरादा रखते हैं। एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान ड्रामा के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। मेरी मुराद अजमल दीवान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अजमल भाई, थैंक यू वेरी मच। बहरहाल आज आप हमारे हाथ आ ही गए। अरसद रात से आपके साथ बात चल रही थी। इतना बिजी होते हैं आप? मकसूद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू। आपने मदहू किया। दूसरी बात, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको 2-3 टाइम दे के मैं नहीं आ सका, बस आपको पता ही है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला जब भी आप याद किया करेंगे, अब कोताही का मौका नहीं देंगे। नहीं, मुझे किसी ने बताया था कि अजमल भाई बहुत बिजी होते हैं। मैंने कहा काम में बिजी होते हैं? कह रहे काम में भी बिजी होते हैं और शादीशुदा भी तो है ना। ये क्या मसरूफियत हुई? नहीं, शादीशुदा होना भी एक मसरूफियत है। सही है। बच्चे हैं वो भी मसरूफियत है, अपनी ज़िंदगी है वो भी मसरूफियत है, रोज़गार है वो भी मसरूफियत है। इसी तरह बस ये प्रोग्राम घर भी चलना है, आपने भाभी को कहीं भी डिस्कस नहीं किया? नहीं सर, उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। ये सियासी बयान है आप? नहीं सर, ओरिजिनल भी यही है। मेरा महवर, मेरी ज़िंदगी की तमाम तर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मेरी फैमिली के लिए हैं। क्या बात है सर। और जितनी भी स्ट्रगल है उन्हीं के लिए। अजमल भाई आप बड़े कमिटेड हैं, जितना मैं आपको जानता हूँ। मैंने हमेशा आपको एक आर्टिस्ट के रूप में देखा है। हालांकि लोग कई पैंतरे बदलते हैं, शोबे बदलते हैं, पेशे बदलते हैं, आप हमेशा आर्टिस्ट और आर्टिस्ट ही मुझे नज़र आए हैं। बचपन से यही हाल है कि यहाँ पे कुछ कभी कोई एक हरारत हुई कि ये नहीं ये कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में हर इंसान के फेजेस होते हैं। बचपन कुछ और होता है, जवानी कुछ और, फिर वक्त के साथ साथ इंसान की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदलती रहती है। बचपन में यकीनन आप वालिदैन के सर पर नाच रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है तो फिर आपकी ज़िंदगी टोटली तौर पर चेंज हो जाती है, ना उसमें बचपन नज़र आता है। हमारा भी यही हाल है कि हम बचपन से निकल आए, अब तकरीबन जवानी से भी निकल रहे हैं। बचपन से 55 तक का जो सफ़र है, हाँ, उसमें बहुत सारी चेंजेस हैं। वाह। बचपन जो है वो खेल कूद में, पढ़ाई में गुजरा। चलें इसको थोड़ा सा बांट लेते हैं जी। शुरुआत कहाँ से हुई मेरे कैरियर की शुरुआत स्कूल से होगी सर। स्कूल टाइम से भी आप ड्रामा कर रहे हैं? स्कूल टाइम से ड्रामा नहीं कर रहे। स्कूल टाइम में मुझे लग गया था पता कि मेरे अंदर कुछ करने की सलाहियत मौजूद है इस शो बिजनेस में, एक्टिंग का। जो कैसे इंकशाफ हुआ? ये इंकशाफ ये है सर कि बड़ी आपको एक बात बताता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको जानने के लिए कि आप क्या है, स्कूल का एक खाली पीरियड जो होता है ना, या वो पीरियड जिसमें उस्ताद मौजूद नहीं है, सही, आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ बैठे होते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ होते हैं, फिर वो तमाम गुर, तमाम आपकी क्वालिटीज़ जो हैं वो उस खाली पीरियड में नज़र आ जाती है, आपका अंदर बाहर आ रहा होता है। जी हाँ, मेरा भी यही हाल है। जब खाली पीरियड होता था तो उस वक्त के जो स्टार्स थे या जो फिल्में चला करते थे, पीटीवी था और तो चैनल कोई नहीं थे, दूसरी तीसरी जमात की बात बता रहा हूँ। यानी मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि मैं टाट वाले स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, गुड, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, जहाँ हमारे लिए डेस्क नहीं थे, जहाँ हमारे लिए कुर्सियाँ नहीं थी, बेंचेस नहीं थे, ब्लैक बोर्ड थे, स्लेट थी, तख्ती थी, और हम बाज़ दफ़ा टाट नहीं भी मिलता था तो हम ज़मीन पे भी बैठ जाते थे।
یا گھر سے جو توڑا یا کٹاٹ لے کے آتے تھے وہ بچھا کے بیٹھ جاتے. واہ. وہ دور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گرومنگ کے لیے سب سے اچھا دور تھا کہ آپ کو خود جانا ہے اسکول. اس وقت جو آج کل کے اسٹوڈنٹ کو ایک فیسیلیٹیشن ہے اس وقت نہیں تھی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کے اسٹوڈنٹ میں ایک رسپیکٹ بھی تھی, احترام بھی تھا اور پیشن بھی تھا. وہ سارا اب نہیں ہے. حالانکہ سہولتیں اگر میں دیکھوں کہ آج تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں بچہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, بلکہ کسی کے ساتھ بات کریں کہ اس طرح کے کوئی اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے ٹاٹ پہ پڑھا ہوا, وہ حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ اسی دور کا بندہ ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر امیون سسٹم یا خود سٹرگل کرنے کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ ہماری اسی دور کی ہے. آج تو ہم یعنی کہ آج ہمارے بچے ایک جراثیم کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے. 1 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کچی پیلی سے طے کرنا شروع کرتے ہیں پیدل. اسکول ہے دور اور درمیان میں ندی نالے بھی ہیں, کھالے بھی ہیں, کھیت کھلیان بھی ہیں, ویرانے بھی ہیں. آپ وہ سارے گزر کے جاتے ہیں. وہ آپ کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ دلیر بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سردی سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, گرمی سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. صبح آپ 9 بجے پہنچتے ہیں تو 3 بجے چھٹی ہوتی ہے. آپ سارا دن آپ ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری جو سٹرگل تھی وہ خوبصورت زمانہ تھا. کوئی ہمیں چھوڑ نہیں جاتا تھا. اجمل بھائی کہ وہ صرف ایک تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے آپ, ایک لحاظ سے آپ کی تربیت گرومنگ ہو رہی ہے. سوسائٹی بیسیکلی یہی ہے نا کہ جب آپ اکیلے نکلتے ہو, اپنے راستے خود منتخب کرتے ہو کہ میں نے یہاں سے گزرنا ہے, یہاں سے نہیں گزرنا, میں نے یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. آپ خود, آپ کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا. مطلب آپ کو والدین آج تو ہم بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں اسکول, لینے بھی جاتے ہیں, کوئی ڈیوٹی نہیں تھی. ہم خود ہی جاتے تھے, خود ہی آتے تھے. وہ دور بڑا اچھا دور تھا. خوبصورت زمانے کی باتیں ہیں کہ اس وقت جو کوئی گلوکار تھا تو وہ ایک گانے سے مشہور ہو جاتا تھا. ریڈیو, ٹیپ, ٹیلی ویژن تو بہت کم تھا نا لوگوں کے گھروں میں. ریڈیو, ٹیپ, آپ نے کسی کی آواز چلتے ہوئے راستے میں کسی ہوٹل پہ گانا چل رہا ہے کسی. ہمارے دور میں یاد ہے کہ عطا اللہ عیسیٰ خلوی صاحب چلتے تھے کیسٹوں پہ, منصور ملنگی صاحب, حسن بھائی خان ڈھاڈی تھا وہ بہاولپور والے. میرا چونکہ سرائکی کلچر سے تعلق ہے, ہمارے وہاں سرائکی میوزک چلتا تھا, ساتھ ساتھ نور جہاں, ساتھ ساتھ مہدی حسن, پھر جناب یہ قوالیاں صبح صبح چلا کرتی تھیں, یہ ہمارے کانوں میں گونجتی تھیں. اچھا مجھے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی چیز میں سنتا تھا میں اس کو گنگناتا تھا, پھر میں اس کو گا کے کوشش کرتا تھا, بھلے کسی کے سامنے نہیں, اکیلے. تو مجھے لگتا تھا کہ یار ہاں کہیں نہ کہیں کچھ پکڑ میں کر لیتا ہوں. نقلیں کر لیتے تھے, فلانا گلوکار ایسے گا رہا ہے, فلانا ایسے گا رہا ہے. اسکول میں گئے تو یہ ہے کہ جو پی ٹی وی ہے اس کے اوپر چلتی تھی فلم پاکستانی. 15 دن بعد یا مہینے بعد ایک چھوٹے سے ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ پہ ہم نے بیٹھ کے وہ فلم دیکھنی. فلم دیکھنے کے بعد ہم نے جناب وہاں سے اپنے آپ کو کنسیو کر لینا کہ یار اچھا یہ وحید مراد کی فلم ہے تو میں ایسے بال رکھوں گا, یہ ندیم صاحب ایسے بولتے ہیں, ایسے چلتے ہیں تو میں ایسے چلوں گا. تو وہ چیزیں دیکھتے دیکھتے مجھے لگ گیا تھا, احساس ہو گیا تھا کہ یار یہ مجھے کرنا ہے. یہ آپ کے احساس ہو گیا. اور گھر والوں کے سامنے کبھی اظہار کیا آپ نے اس چیز کا؟ گھر والوں کے سامنے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فرض کرو کبھی کوئی شادی وادی ہونی ہے کسی کی تو ہم نے وہاں جو رنگ بازیاں کرنی تھی وہ کر لیا کرتے تھے. اور وہی کیونکہ فیسلٹیز تو تھی نہیں, ایسا تھا نہیں بڑا اوپن سا معاملہ جیسے آج کل ہے. دور میں سادہ دور تھا اور جو ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے ہم. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اسکول میں جیسے استاد نے ہٹنا, مطلب کلاس سے جانا, تو ہم نے 2-4 لوگ میرے ساتھ اور بھی ہوتے تھے کہ ایک جناب تختی اس نے ہاتھ میں رکھی ہوئی اور قلم کے ساتھ وہ اس کو بجا رہا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میں فرض کرو میں گا رہا ہوں, کبھی خیلوی, کبھی کوئی جناب گلوکاروں کی کٹ, وہ ساتھ میں بجانے والا بھی, یا سلیٹ ہے, سلیٹی پینسل ہوتی تھی اس کے ساتھ. ہم ایک سما سا باندھ دیتے تھے کلاس میں. چلے جی استاد صاحب گئے ہیں, ذرا ان کے آنے تک جو بھی ہو سکتا ہے وہ کر لیں. پھر ان کے آنے پہ ہم بالکل پھر جناب خاموش ہو کے اچھے بچے بن کے بیٹھ جاتے ہیں. چھٹی کے بعد ہم نے 2-4 لڑکوں نے پروگرام بنانا کہ یار آج جو فلم وہ دیکھی وہ ہم نے سین کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ سین بھی باقاعدہ ہم پرفارم کر کے وہ کرتے تھے کہ جناب یہ گانا پکچرائز ہو رہا ہے,
خود ہی زبان سے گانا گانا اور وہ پرفارم کر لینا, ایک کسی کو ہیروئن بنا لینا, کسی نے ہیروئن بن جانا. تو یہ سفر چلتا رہا. کہ بچپن سے ہی آپ کے اندر آپ کا احساس ہو گیا تھا. چانس کہاں جا کے ملا پھر آپ کو؟ بس پھر ہم اسکول سے میٹرک کے بعد, میٹرک میں یا مڈل لیول پہ یہ ہے کہ نعت خوانی کے مقابلے ہوا کرتے تھے ہمارے, تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈویژن لیول پہ. اس وقت اسکول میں یہ چیزیں بہت تھیں. اسپورٹس اور یہ جو پرفارمنگ آرٹ ہے یہ بہت زیادہ اس پہ کام ہوتا تھا. کچھ اندر تھا ٹیلنٹ, کچھ جو اساتذہ تھے ہمارے جو اس کام میں, جن کو وہ اسائنمنٹس دی گئی تھی جی بچے تیار کریں, ہم نے لے کے جانے ہیں, تو ان میں اسکول زمانے میں جو دعا پڑھنی ہے یا ترانہ پڑھنا ہے پورے اسکول کے سامنے, وہ مجھے اس بات کا شرف حاصل تھا کہ میں وہ کرتا تھا. پھر نعت خوانی, اس کے لیے تحصیل لیول, ضلع لیول میں دور تک. پھر استاد تھوڑی نوک پلک سنوار دیتے تھے کہ بیٹا ایسے نہیں, ایسے یہ چیزیں ہیں, یہاں پہ سر غلط لگ رہا ہے, یہ ٹھیک کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. تو وہ کرتے کرتے یہ سفر کالج پہ جب پہنچا تو پھر کالج میں تھوڑا اور ہم لوگ ایزی ہو گئے. وہاں پہ مار کٹائی کا سلسلہ کوئی نہیں تھا. تو کالج میں بھی وہی فضا تھی, آڈیٹوریم تھا. گورنمنٹ کالج میں آڈیٹوریم بھی تھا, ہمارے پاس گراؤنڈز بھی تھے. پھر جب اینول کوئی چیزیں ہوتی, کوئی فنکشنز ہوتے فیئر ویل کے یا ویسے ہوتے, تو ہم اس میں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا. بلکہ پلے سے پیسے لگا کے پراپس خریدنی. پٹھان بننا ہے تو جناب اس کی واسکٹ بھی لانی ہے, اس کی پگ بھی لانی ہے. پولیس والا بننا ہے تو وہ یونیفارم بھی ہم نے کسی سے مانگ تانگ کے وہ کرنا ہے. وہ سارا ارینجمنٹ کرتے تھے. ایک اندر پیشن ہوتا تھا کہ کھانا ہے اپنے آپ کو, وہ پھر کرتے تھے. یعنی یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے ٹیچرز, کالج کی یا اسکول کی پوری اسٹرینتھ اسٹوڈنٹس کی وہ آپ کو جانتی ہوتی ہے, آپ کو نام سے جانتی ہے. ورنہ سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہے, کون کس کو جانتا ہے. تو وہ ریسپیکٹ جو ٹیچرز نے یا جو اپنے ہمارے کالج فیلوز نے جو دی, اچھا لگا. اس کو ہم نے آگے کنٹینیو رکھا. پھر یونیورسٹی آ گئے. یونیورسٹی جیسے آئے تو پھر یہاں کچھ اور ہی معاملات تھے. دیہات کے لوگ ہمیں اتنا زیادہ مطلب کانفیڈنس نہیں تھا. آپ یہ کہہ لیں کہ ہم بالکل آئے اور ہم چھا گئے, ایسا نہیں تھا. ایک کلچر سے جب دوسرے کلچر میں آتے ہیں تو آپ کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہوتی. کچھ تھوڑا سا خوف ہوتا ہے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہ یار یہاں کے شہر کے لوگوں نے ڈریسز کچھ اور پہنے ہوئے ہیں. ہم نے جناب شلوار قمیضیں پہنی ہوئی ہیں اور ہمارے چپلیں ہیں, کھیڑیاں ہیں, ہم اپنے کلچر کا لباس پہنا ہوا ہے. اجنبیت کا احساس ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آئے تو ہمیں سال تو اس میں لگ گیا کہ یار یہ ڈریسز ایسے پہننے ہیں, میں تو پینٹ پہننے نہیں آتے تھے. تو یہ ساری چیزیں سیکھی پہلے ان لوگوں میں رہ کے, اور پھر اس کے بعد جب ان کا حصہ بن گئے پراپرلی, دوست بن گئے, یار بن گئے کالج یونیورسٹی میں, پھر ہم نے یہ اسٹرگل دوبارہ سے شروع کی. یونیورسٹی میں مجھے اللہ کا شکر ہے کہ یہ شرف حاصل ہے کہ یونیورسٹی کے جتنے کیمپسز ہوتے تھے, ہمارے اینول پروگرام ہوتے تھے. فار ایگزامپل 23 مارچ ہے, اس کے حوالے سے, یا 14 اگست سے, اس کے حوالے سے تمام کیمپسز جو یونیورسٹی کے ہوتے تھے وہ ایک الحمرا آرٹس کونسل میں بڑے ہال میں یہ پروگرام آرگنائزڈ ہوتے تھے. اور مجھے میری خوش نصیبی کے اساتذہ کرام نے مجھے چنا اس کام کے لیے. اس کے کمپیئرنگ کے تمام تر معاملات جو ہوتے تھے وہ میں کرتا تھا. وی سی یعنی کہ چیئرمین اس میں ہے, تمام پروفیسرز ہیں, تو میں الحمرا میں وہاں کمپیئرنگ کروں, میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ماشاءاللہ خوبصورت. تو آپ بچپن میں تھے ہی, جوانی تو اور پھر رنگ لے کے آئی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڈ گفٹڈ آپ کی جو آواز ہے ماشاءاللہ. سر میں اپنی یاد کروں تو بہت کم آوازیں ایسی جو میرے کانوں کو ایسی بھلی لگی ہیں. جی. تو آپ آواز کی بیس پہ زیادہ اوپر آئے یا ایکٹنگ کی بیس پہ زیادہ؟ مقصود بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ کے پاس یہ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. دیکھیے اتنا پرفیکشن تو خیر کسی میں نہیں بھی, کہیں نہ کہیں ہر بندہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ یار یہ چیز میرے اندر تھوڑی کمی ہے. لیکن آواز جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. شاید اللہ نے یہ مجھے ایک چیز اضافی دے دی جس کا میں نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا. پھر یہ تھا کہ ایکٹنگ میں آواز کے بل بوتے پہ آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے والا آرٹسٹ بھی آپ کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہاں یار
اس کے جملے میں وزن ہے یا اس کے جملے میں گرام ہے، یہ اس طرح بول رہا ہے، اس کا ٹون ٹیمپو زیادہ خوبصورت ہے. مجھے اکثر کہا جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو مجھے سیٹ پہ بھی لوگ کہتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار آپ کی جو ووکل ہے یہ ہمارے ڈرامے کے لیے یا وائس اوور کے لیے خوبصورت ہے، اور اس کا آپ بھرپور فائدہ اٹھایا کریں. ڈرامے کی بات کریں اس میں تو بڑی ویریشنز ہوتی ہیں کہ جیسے کہ کہ بڑا کوئی ٹریجڈی کرنے والے کی اسپیشلائز ہو جاتا ہے. آپ کیا سوچ کے آئے تھے کہ آپ وحید مراد ہی بنیں گے یا کسی اور سے انسپریشن تھی آپ کی؟ سر ہمارے پاس اس وقت مجھے مطلب میں اب کہوں جو مجھے انڈینز کوئی پسند تھے تو ایسا نہیں ہے. ہمارے اپنے ہی جو ہیروز تھے، ندیم صاحب ہیں اور وحید مراد اور محمد علی، یہ سارے لوگ جو ہیں اس وقت کے سٹار تھے. میں انہی کو دیکھ کے انسپائر ہوتا تھا. مطلب وہ فلمیں اس وقت ہم دیکھتے تھے جب VCR پہ بیٹھ کے دل لگی چل رہی ہے یا راستے کا پتھر چل رہی ہے یا بشیرہ چل رہی ہے، اس قسم کی فلمیں جب دیکھتے تھے. فلمیں اچھی تھیں، ہمارے معاشرے کی روایات کی عکاسی کرتی تھیں، خوبصورت کانٹینٹ ہوتا تھا، وہ آپ فیملی کے ساتھ بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے. تو وہ چیزیں ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری یا ان کی یوں کہہ لیں کہ کہیں کہیں کسی کی کاپی کر لیتے ہیں، کبھی کسی کی کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کل ملا کے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نکلتے گئے زندگی سے، پھر اپنا آپ نکلتا ہے. ایگزیکٹلی کہیں نہ پھر کہیں ہم نے کہا کہ نہیں یار، جو آپ خود کیا کرتے ہیں چھوڑیں، وہ کیا کیسے کر کے گیا ہے، وہ سٹار تھا. آپ کس کے زیادہ قریب تھے، محمد علی صاحب، وحید مراد صاحب؟ میں تو خیر کسی کے قریب نہیں تھا. مطلب کہ ان کی کون سی ادا آپ کو بہت اچھی لگتی تھی؟ کہ ہیرو تو ظاہر ہے کہ آلموسٹ سب کا ایک فیوریٹ ہوتا ہے کہ ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ہیرو بنوں، لیکن ہیرو بھی تو کئی طرح کے ہوتے ہیں نا. وہ تو راستے میں کوئی رومانس بھی کرتے ہیں، پھر آخر پہ جا کے وہ ہیرو بن جاتے ہیں. رومانٹک بہت اوبویسلی آخری بات رومانٹک. تو آپ نے پھر ریہرسل کے طور پہ رومانس بہت کی؟ نہیں، سچی مچی بہت کی ہے؟ نہیں رومانس میں آپ نہیں سر، کمال کرتے ہیں آپ. مطلب شادی شدہ آدمی کیسے میں شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. سر زندگی میں کوئی آدمی کہے نا کہ جی میں انتہائی پاک باز، متقی، شریف، میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، تو یہ جھوٹ ہوتا ہے. یا تو وہ میڈیکلی انفٹ ہے، دماغی طور پہ انفٹ ہے، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے. صحیح. اس کے علاوہ دوسری بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم زندہ لوگ ہیں یار. رومانس کی، محبت کی، چاہے جانے کی سب کی خواہش ہوتی ہے. صحیح. چاہے وہ خوبصورت ہے، چاہے خوبصورت نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ زندگی کی ضروریات ہیں. بالکل صحیح. یہ ہوتی ہیں. ہر کوئی اپنا جیون ساتھی ڈھونڈتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت سارے جیون ساتھی ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور آپ نے جب جیون ساتھی ڈھونڈنا شروع کیا تو آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ میں مسلسل ڈھونڈتا ہی رہوں یا جلدی چاہ رہے تھے کہ جلدی کو منزل مل جائے؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں وہاں یہ انوائرمنٹ نہیں ہے. ہاں میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. وہ لوگ تو بہت سخت ہوتے ہیں، بہت مطلب میں اسے بیکورڈ تو نہیں کہتا، لیکن ہمارے لوگ شاید اس کو بیکورڈ کہتے ہوں کہ یار وہ بڑے تقیانوسی اور فلانا. یہ پردے شردے آج بھی اللہ کا شکر ہے وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ٹوپی والے برقعے. بالکل صحیح. ہمیں عورت شاذ و نادر کبھی کوئی بزرگ خاتون مارکیٹ میں یا کسی فنکشن پہ نظر آتی تھی. ادروائز کلچر ہمارا یہ تھا ہمارے دور میں. اب تو خیر کافی چینجز آ گئی ہیں، تعلیم عام ہو گئی ہے، لوگ کچھ براڈ مائنڈ بھی ہو گئے ہیں دیہاتوں میں بھی. ہمارے دور میں آج بھی ہم جیسے جوان ہوئے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جاتے ہوئے ہم پہلے دروازہ ناک کرتے. یعنی سگی پھوپھی ہے یا چاچا ہے یا تایا ہے، کوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر. ہمارے گھر میں بھی کوئی آئے گا ہمارا رشتہ دار تو وہ ناک کرے گا. کیا خوبصورت بات ہے. تو بس بزرگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا جمیل بھائی، ایک آپ بات کریں کہ دروازہ کو ناک کرنا بڑی اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ گانا سنا کہ کنڈی نہ کھڑکا سدھا اندر، تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ پھر تصادم تو ہو گیا. مجھے نا محبتیں ڈھونڈنی پڑی، مجھے ڈھونڈنی نہیں پڑی، تلاش نہیں کرنی پڑی. اللہ نے محبت میری زندگی میں بہت نصیب میں لکھ دی ہے. مجھے شروع سے مطلب والدین کی محبت ملی، اس کے بعد دوستوں کی محبت ملی، پھر کچھ اور پرستاروں کی محبت. تھوڑا سا میرا خیال ہے کوئی گیپ رہ گیا کہ جیسے آپ نے وہاں کے دیہات کے بتایا کہ بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کے والدین نے یا آپ کی فیملی نے آپ کو ایز اے آرٹسٹ قبول کر لیا؟ میں اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا ہوں.
پھر یہ ہے کہ وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں ہر صورت، آج بھی کل بھی شروع سے ہی میری خوشی کے لیے یا مجھے خوبصورت دیکھنے کے لیے وہ ہر ممکن مجھے وہ چیزیں پرووائڈ کرتے تھے. صحیح. میرے لیے اس لباس کا انتظام کرتے تھے جو مطلب کوئی شاید رئیس پہنتا ہو. میرے کھانے کا، میری خوراک کا، میری رہائش کا میرے والدین اس پہ بہت فوکس کرتے تھے. حالانکہ وہ دیہاتی ہیں، ان کو دنیا داری ادھر ادھر کا کچھ اتنا زیادہ نہیں اندازہ، لیکن پھر بھی میرے اوپر انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے، محبت دی، پیار دیا، وہ کانفیڈنس دیا کہ بیٹے میں نے مانگا 500 تو انہوں نے کہا یار یہ 1500 رکھ، شاید تمہیں اور ضرورت پڑ سکتی ہے کہیں، تو بار بار کیا مانگتا پھرے گا. اس چیز نے مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیا. میں نے کہا یار اتنی بڑی تھپکی ساتھ میں ہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، چلو دوڑو کوئی خیر ہے. تو لاہور تک کا سفر جو ہے ایکچولی وہ بھی انہی کی دعاؤں کی بدولت آج میں مطلب میری جو تعلیم ہے وہ M.Phil ہے، تو یہ ان کی بدولت. اچھا، اب جتنے اچھے آرٹسٹ ہیں، ایک اور آپ کی خوبی میں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں اس میں کتنی بات سچائی ہے، آپ کو کس اسکینڈل سامنے نہیں آیا، آپ چھپا کے رکھتے ہیں یا بننے نہیں دیا؟ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کی شو بیسک بڑا تھوڑا سا ایک براڈ مائنڈڈ سے لوگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کولیگز جب آپس میں کام کرتے ہیں تو کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور پھر اخبار کا حصہ بن جاتی ہے، خبروں کا حصہ بن جاتی ہے. آپ کی کوئی خبر سامنے کیوں نہیں آئی؟ یہ کیا راز ہے؟ اصل میں سکینڈلز تو خیر نہیں کہہ سکتے. سکینڈلز تو وہ ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کی، پھر اس کو چھوڑ دیا اور بری باتیں سامنے آنا شروع ہو گئیں، اور اس کے حوالے سے لوگ جب بدنام ہوتے ہیں اس کو سکینڈل کہا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں میرا تو خیر کوئی ایسا سکینڈل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات بڑے اچھے، بڑے خوبصورت، یعنی اس میں کوئی مطلب والی بات نہیں تھی، کوئی لالچ والی بات نہیں تھی. آپ کے ساتھ ہمارا بہت پرانا یارانہ ہے اور آپ میری زندگی سے بخوبی واقف ہیں. یعنی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، یہ تو ہے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، زندگی ادب کے پیمانے میں رہ کر گزاری ہے. اور کہیں بھی دوستی ہے، یاری ہے، رشتہ داری ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کے زندگی گزاری کہ یار میرا ادب مجھے کیا اجازت دیتا ہے. زبردست. یہ اجمل بھائی کی بات سے اس بات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ کوئی بھی پروفیشن وہ خود برا نہیں ہوتا. ہم جب اس میں گھستے ہیں تو ہم ہی اس کو اچھا یا برا ٹریٹ کرتے ہیں. اب یہی شوبز ہے، یہی اجمل بھائی ہے کہ زندگی انہوں نے ساری گزار دی، اور جتنا میں ان کو جاتا ہوں 15-20 سال سے، یہ ماشاءاللہ اسی طرح سے ہے، اور بڑا پراؤڈ ہے ہمیں ان پہ کہ بڑا سکسیسفل رہے ہیں اور یہ بغیر کسی اس طرح سے اسکینڈل کے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ نے ٹی وی بھی کر لیا، جی، ریڈیو بھی کر لیا، تھیٹر بھی کر لیا، ٹی وی بھی کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جو کہتے کہ یار میں نے اس میں بہت انجوائے کیا؟ مقصود بھائی میں تھوڑا سا نا ووکل والا آرٹسٹ ہوں. مجھے لگا تھا کہ میں آدمی فلم کا ہوں. میرا جو پیشن تھا، یہ جو جس میں اپنے آپ کو فٹ سمجھ رہا تھا کہ میں مطلب بڑی سکرین ہو، بڑی گفتگو ہو، بڑی بات ہو، بڑی موومنٹ ہو، اور یہ ہو وہ ساری چیزیں، ڈائلاگز اور ایکٹنگ مارجن ہو. شوق تو یہ تھا. بدنصیبی ہے کہ اب فلم انڈسٹری جب ہم لوگ آئے اس فیلڈ میں تو اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی. فلم یہاں سے رخصت ہو رہی تھی. فلم ختم ہو گئی، اس کے بعد رہ گیا ہمارے پاس ڈرامے کا اس وقت عروج تھا. یہ آپ یہ تقریباً 2004-05 کی بات ہے. اس وقت پھر بھی ڈرامہ بھی اس وقت 10-12 سیٹ اور یہ وہ باہر اندر شوٹنگز ہوا کرتی تھی. اتنے سارے چینلز کام کر رہے تھے، پنجابی، سرائکی، اردو، یہ وہ ساری چیزیں چل رہی تھی. مصروف تھے. مطلب ایک وقت تھا کہ ایک سیٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں تو دوسرے سیٹ پہ پہنچنے گئے، یار جلدی فارغ کر، میں نے دوسرے سیٹ پہ پہنچنا. ہم جیسے بندے بھی وہاں 3 شوٹ کر رہے تھے ایک دن میں. اس کا مطلب عروج تھا. پھر یہ ہوا کہ اسی میں ہی ہم ہو کے رہ گئے. ہم نے کہا یار فلم تو ہو گئی بند، ڈرامے کو اپنا جو کیریئر ہے اسی کو بنایا. ڈرامے بڑے لیول پہ کیے، بہت کام کیا، بہت زیادہ کام کیا. اردو، پنجابی، سرائکی، ہر قسم کے کام کیے. فلمیں بھی کی میں نے، اور فلموں میں ہمارے سرائکی کلچر کی بہت فلم بنتی تھی جس میں اجمل بھائی ویسے تو جو بندہ
परफॉर्म कर दो, उसके लिए सारे उसके कैरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द बेस्ट प्ले जो उसको कहें कि आप कहें कि यार ये मेरा बहुत यादगार प्ले है? यानी अब तो खैर एक हाल ही में एक हमारी छोटी सी फिल्म शूट हुई है जिसका नाम है शऊर। शऊर, वो साहिब भाई ने जो की है, साहिब इकराम साहब ने, सही हमारे बड़े साहब प्यारे। माशाल्लाह बड़े सेहतमंद हैं। आर्टिस्ट ना होते तो रेसलर होते। नहीं, मुझे तो खैर वो बहुत पसंद है। उसकी वजह ये है कि मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे देखना और जब माशाल्लाह। मैं खुश होता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार जब मैं उन्हें गले से लगाता हूँ तो मेरा दिल और मेरा जिस्म पूरा भर जाता है। तो यार ऐसे होना चाहिए कि मतलब दुश्मन भी देखे तो थोड़ा सा सहम जाएगा, नहीं यार चपेट मार। यानी कि फिर वो जितने बड़े कद के आदमी हैं उतने बड़े दिल के, इंटेलिजेंट आदमी है। पाकिस्तान के इन्होंने बहुत काम हमारी मोहब्बत भी तकरीबन मेरे छोटे भाइयों की तरह है। हम लोग 18-20 साल से एक साथ हमारा एक ताल्लुक़ है, बहुत टैलेंटेड है। और फिर ये कि ये मैं समझता हूँ कि मेरी खुशनसीबी है। शऊर बहुत ज़बरदस्त मैंने भी देखा प्ले, तो उसमें आप दोनों ने बहुत काम किया है, कमाल काम किया है दोनों, जितना माशाल्लाह छा के आते हैं और जिस तरह से आप बैलेंस करते हैं, एक्सीलेंट परफॉर्म। और आई थिंक उसके जो बहुत हिट होने के एक रीज़न ये आप दो कैरेक्टर हैं। मैं तो खैर उनको सिर्फ आर्टिस्ट समझता था, लेकिन इस शऊर के बाद मुझे लगा ये डायरेक्टर भी है। नहीं नहीं, उसमें बड़ा शऊर है साहब में ना। अच्छा जी। हाँ हाँ। सॉरी, ये हमारे दोस्त हैं तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, फिल्म तो कट हो गई, ड्रामा कर लिया, इसके बाद आपने एड्स भी बहुत किए हैं। ड्रामे के साथ साथ सारे काम चलते रहे। मतलब पैरेलल हम जो कमर्शियल्स हैं, उस वक्त कमर्शियल भी बहुत शुरू से मेरे करियर के आगाज़ से कमर्शियल मुझे मिलने शुरू हो गए थे। मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के कमर्शियल किए और रैम्प भी किया, मॉडलिंग भी की। फिर ये है कि वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा काम किया हमने। उसके बाद रेडियो वो भी किया, थिएटर किया, मतलब नॉन कमर्शियल नहीं है, स्क्रिप्टेड थिएटर जो होते थे, बिल्कुल सही है, वो किए। तकरीबन तमाम शोबों में मैंने तबाज़माई की है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा रहा तजुर्बा। लंबा अरसा है आपका। आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, विद योर प्रोफेशन? मैं ये समझता हूँ कि जो काम जिसका शौक़ होना इंसान को, वो करते रहना चाहिए, वो उसकी ऑक्सीजन होती है। काम ना हो तो समझें आप जल्दी से एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि काम आपको ज़िंदा रखता है, काम आपको सेहतमंद रखता है। एग्जैक्टली। और ज़ाहिर है ये शौक़ था, इसी वजह से इस काम में आए। लेकिन काम आहिस्ता 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 इस शहर से कम होता चला गया, और हमारी जो ख्वाहिश है वो तो दिल में मौजूद है, लेकिन हमारी दौड़ धूप जो है, जो स्ट्रगल है, जो हम किसी ज़माने में किया करते थे, गैदरिंग होती थी हमारे शो बिज़नेस के दोस्तों की, किसी सेट पे, कभी किसी सेट पे, कभी किसी सेट पे, हम लोग बड़े एनर्जेटिक रहते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ वो तो नहीं रही। आज आप देखें दाएं बाएं तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफ एंड ऑन कहीं काम आ जाए तो हमें लगता है कि यार हम फिर से ज़िंदा हो गए। उस काम के लिए हम दौड़ के जाते हैं, खुश होकर करते हैं। काम तो जब तक ज़िंदगी है काम तो करते रहेंगे, करते ही रहना है। बिल्कुल सही है। अजमल भाई, फैमिली में बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें किसी का शौक़ है कि वो अब्बा को कॉपी करें? यार अभी तो वो पढ़ रहे हैं, पसे पर्दा उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसका कोई डिस्कशन नहीं होती घर में? बड़े बेटे को शौक़ था क्रिकेटर बनने का, उसको मैंने उसके चस्के पूरे करवाए, एकेडमीज़ में दाखिले शाखिले करवाए कि पुत्र तू अकेडमी भी पढ़, तो पढ़ाई भी कर। वो तो उसको उसका पैशन क्रिकेट है, उसका आज भी क्रेज़ क्रिकेट है। वो सुबह हम सोए होते हैं, उठता है और अपना किट शिट लेके तो ग्राउंड में निकल जाता है। आज भी उसका यही हाल है। वो इस तरफ उसका तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। जितनी आपने बिजी लाइफ गुजारी है तो घर में ज़ाहिर है कि कोलीग्स के फ़ोन शोन तो आ जाते हैं, तो भाभी ने कभी कहा नहीं कि ये कौन है जो बार बार फ़ोन कर रही है? नहीं, 20 साल का सफ़र जो है सर बहुत होता है एक दूसरे को परखने के लिए। 20 दिन ही बहुत होते हैं। अब आ भी जाए ना तो उसे पता है कि ये अब इतने जोगा नहीं रहा। शुरू में ये होता था
کہ جناب جب فصل بہار تھی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یار یہ کہیں کو سلپ نہ ہو جائے, کوئی ادھر ادھر وہ چیزیں چیک اینڈ بیلنس ہوتی تھیں, موبائل کو یا میرے آنی جانی ساری چیزیں چیک ہوتی تھیں. آپ کی بیوی آپ کو ویسے آپ کی چال ڈھال سے, آپ کے ایکسپریشن سے, آپ کے بیہیویئر سے آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو 2-3 مرتبہ شکایتیں ہوئی مجھے کہ جی کیا خیر ہے, وہ حساب کتاب. لیکن ظاہر ہے یار آدمی اگر وہ آدمی کیا جو بچ کے نہ نکل جائے, تو بچ کے نکل گئے بس. اب تو خیر وہ زمانے ماضی کا حصہ بن گئے. ماشاء اللہ بچے ہو گئے تو پھر عورت کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار بچے ہو گئے تو اب ان کی ذمہ داریوں میں الجھ گیا یہ آدمی, ان کی تعلیم میں, ان کا رہن سہن, ان کا اب فوکس اس کا بچے ہیں. اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں بھلے فوکس نہیں ہوں لیکن بچے اس کا فوکس ہے. تو بچے کمپرومائز نہیں ہو سکتا سر. صحیح. اجمل بھائی کہاں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, کوئی ڈرامہ بولتے ہوئے یا کوئی کامک سین کرتے ہوئے یا کوئی رومانٹک سین کرتے ہوئے؟ رومانٹک سے لگ رہا ہے کہ رومانٹک ہی آپ کا جواب ہوگا. آف دا سین, آن دا کیمرہ یا آف دا کیمرہ؟ کہیں موقع جہاں بھی مل جائے. جہاں بھی مل جائے. اجمل بھائی یہ آج کا جو ڈرامہ چل رہا ہے آپ مطمئن ہیں اس سے؟ مینس کاز کہ ظاہر ہے کہ ہم بھی حصہ تو بن رہے ہیں نا, جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں کچھ. مقصود بھائی میں بائی نیچر لٹریچر کا آدمی ہوں. اردو ادب میں نے ایم فل کیا ہوا ہے. پھر ڈرامے میں نے تھیسس کیا ہوا ہے. میرے ایم فل کا جو تھیسس تھا اس کا موضوع ڈرامہ تھا اور اس کی سماجی حقیقتیں تھیں. میں نے جو پڑھا یا مجھے جو پڑھنے کا شوق تھا یا جو میں دیکھتا ہوں جو آج کل, اس حساب سے میرے خیال میں ہم لوگ آخری جنریشن ہیں جو پچھلے کلچر سے بھی واقف ہیں اور اس کلچر سے بھی. ہمارا جو کلچر تھا, جو ہم بچپن میں جو ہم نے دیکھا, جو روایات دیکھی, جو خوبصورتیاں رشتوں کی دیکھی, جو ادب و احترام دیکھا, وہ نہیں ہے. اس کا فقدان ہے آج کل. ڈرامہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دے سکتے. آپ یقین جانے بہت دکھ ہوتا. مجھے تو خیر میرے گھر میں نہیں چلتا ڈرامہ, ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے. مجھے دکھ ہوتا ہے میں اگر ایسے ڈرامے کا حصہ بن جاؤں یا مجھے کبھی ایسے کریکٹر کی مجھے آفر ہو کہ جناب یہ اگینسٹ دا نیچر ایک کریکٹر ہے اور کہیں یہ کوئی مجھے خرابی فیل ہو جس کریکٹر میں, جہاں میرا دل نہ مانے وہ میں کرتا بھی نہیں ہوں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ماشاءاللہ آپ اتنے خوبصورت رائٹر ہیں, آپ خود, آپ لوگوں سے مجھے شکوہ ہے کہ آپ کیوں نہیں آگے آتے. آپ نے تھیٹر کے پلے لکھے, آپ نے ٹی وی کے لکھے, آپ نے بہت کچھ کام لکھا ہے, میں نے دیکھا آپ کا کیا بھی کام, تو کیوں نہیں؟ آپ تو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. اجمل بھائی اس کے کیوں کا جواب آپ بھی جانتے ہیں, وہ پروگرام کسی اور طرف چلے جائے گا, وہ ڈبیٹ ہم کسی دن رکھیں گے. میرے ذہن میں ہے کہ وہ صاحب بھائی کی ہم بات کریں تو اس پہ ہم ایک پورا پروگرام کریں گے. بہت سارے رولز کر لیے, کوئی ایسی خواہش کہ یار یہ رول بھی مجھے کرنا ہے ابھی, کوئی ایسا رول؟ ویسے تو میں اپنے کیریئر کو دیکھوں تو تقریباً ہر قسمی رول میں کر چکا ہوں. جہاں تک خواہش کی بات ہے, اب ہماری جو ایج آ گئی ہے یا جو ہم اب آہستہ آہستہ جوانی سے نکل رہے ہیں, تو سنجیدہ رول میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت سوٹیبل ہوتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک سیریل کی, اس میں مجھے ایک باپ کا رول ملا. فرسٹ ٹائم تو مجھے لگا کہ یار یہ بڑا عجیب ہے ایک دم, کہ لڑکی ہے, مرکزی کردار ہے اس کا, اور اس کے فادر کا رول کر رہا ہوں میں. مجھے خیر انہوں نے تھوڑا بہت ٹچ کر کے تو مجھے لگا کہ یار ویری گڈ بھی, ابا بنا دیا انہوں نے اپنی کوشش سے. مجھے وہ کرتے ہوئے بہت اچھا لگا. میں نے کہا یار یہ رشتہ رہتا تھا, یہ کریکٹر رہتا تھا کہ باپ بیٹی کا ایک رول, اس میں کیا اٹیچمنٹ ہوتی ہے, کیا خوبصورتی ہوتی ہے. بڑا اچھا اور اعلیٰ رول تھا. میں نے اس کو نبھایا, مجھے خود کو پسند آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے رشتوں والے جو رول ہیں نا, ان میں دم ہوتا ہے, ان میں فیلنگز ہوتی ہے, ان میں ایکسپریشنز ہوتے ہیں. آپ وہ کرتے ہوئے
آپ کے اندر سے اپنے آپ وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس کریکٹر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جب اپنے آپ آنا شروع ہو جائیں, آپ کو بنانے نہ پڑے. سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ ایسے اس رول میں مجھے جب میں کر رہا ہوتا تھا تو بہت ٹچی تھا, بڑا جذباتی قسم کا رول تھا اس میں. باپ بیٹی کے اور فیملی کے میٹرز تھے اس میں, الجھا ہوا ایک آدمی ہے, رشتے ناتوں میں الجھا ہوا ہے, بیٹی کے رشتے ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں. تو کسی اس کی گلیسرین کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ سینٹیمنٹس آ گیا, جب بیٹی کے ساتھ سین آیا تو وہ گلیر اپنے آپ آنکھوں میں آ جاتی تھی. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا, اندر ایسا نہیں ہوا ابھی کبھی بھی. ہول سفر میں جتنا آپ طے کر کے ہیں, کہیں کوئی کسک بھی رہی کہ یار یہ ایسا نہیں, مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا, یا ایسے ہو جاتا؟ کسک تو خیر ساری زندگی رہتی ہے. آپ کو تشنگی کام کی جو ہے وہ مرتے دم تک رہتی ہے, اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے وہ رول جو کیا تھا اس کو میں ایسے کر سکتا تھا. اکثر ہوتا ہے, کر کے جاتے ہیں نا تو سوچتے ہیں. بلکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ جو شعور ہم نے کی ہے, یہ جو شارٹ سٹوری کی ہے, اس شعور میں مجھے نہیں پتا کہ اسکرپٹ میں نے دیکھا نہیں ہے. صاحب نے مجھے کہا کہ یار ہم یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی بسم اللہ. جب میں گیا, ہم نے سیٹ پہ دیکھا تو وہ مجھے کریکٹر دیکھا, مجھے وقتی طور پہ اس کی نفسیات سمجھ نہیں آئی اس رول کی, آنیسٹلی اسپیکنگ جو ہے. پہلا سین ہو گیا, دوسرے پہ جب گیا میں اندر سے سوچو بچار میں ہوں کہ یار اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے تھے. پہلا سین ہو جانے کے بعد اس کریکٹر کو مزید ہم نکھار سکتے تھے, تھوڑا سا اس میں ایک ویرائٹی چاہیے تھی. بعد میں نے بتایا, میں نے کہا یار یہ مجھے کاش تو پہلے میرے ساتھ ڈسکس کرتا بیٹھ کے, میں سوچتا اس کو کیسے کرنا ہے تو یہ اور نکھر کے آتا رول. بہرحال وہ ہم نے کیا. پھر انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ جی یہ آپ بچا کے رکھیے گا, ہم اگلے پروجیکٹ میں کریں گے. تو بہرحال اگلا پروجیکٹ بھی انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد کریں گے. تو سم ٹائم آپ کر کے جب آ جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کو ایسے کیا جا سکتا. تو یہ تشنگی آپ کی زندگی بھر رہتی ہے. ایک اچھے آرٹسٹ کا آئی تھنک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آگے کی سوچتا رہتا ہے, یار یہ ہو گیا, اس کو ایسے بھی کر لیتا ہے, اس کو ایسے بھی کر لیتا ہے. فنکار تو بہت ہیں, نظر بھی آ رہے ہیں, لیکن فن کہیں دم توڑ رہا ہے. تو یہ آنے والے فنکاروں کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے, جو کوئی نیو کمر اسپیشلی؟ سر اب آج کل تو آنے والے جتنے بھی فنکار ہیں, نئے نیو جنریشن جو ہے, آپ ان کو کچھ کہیں بھی تو ان کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہ آتے ہی اب دور سٹرگل کا تو رہا نہیں ہے سر. آج جس کی ایک کمرشل ہٹ ہو گئی وہ جناب سٹار ہو گیا, جس کا ایک ڈرامہ ہٹ ہو گیا وہ سٹار ہو گیا, بھلے اس کا دوسرا ڈرامہ ہے یا پہلا ڈرامہ ہے. آپ ان کو سمجھائیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ میں آئے گی یا وہ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ یہ وہ سر جنریشن نہیں ہے جن کو آپ سمجھانے کے لیے جناب درسگاہ کھولیں, انہوں نے بتائیں کہ یار پتر اینج نہیں اینج کرنا ہے کام. کہنے کو بابے ہیلو, یہ کبھی بھی, میں تو خیر اس معاملے میں کبھی پڑھتا نہیں ہوں, ہم اپنا کام کرتے ہیں, کر کے آ جاتے ہیں. ہاں البتہ جو لوگ اب پر تول کے ہماری جنریشن پڑھنے کے بعد آ رہی ہے کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے, ان کے لیے بس اتنا ہی میسج ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. اجمل بھائی کہتے ہیں کہ جس کو کام آتا ہو نا, اس کے سامنے کوئی غلط ہو رہا نا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا, وہ لامحالہ بول پڑتا ہے. اچھی بات ہے, بچے آج کل کے پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کسی اکیڈمی کسی انسٹیٹیوٹ سے ڈرامہ نہیں پڑھا وہ ایک ماڈل ہیں. آپ محمد علی صاحب کی بات کر لیں, ندیم صاحب کی بات کر لیں, ماشاءاللہ آپ جیسے جو دوست ہیں, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو یہ اپنا رول ماڈل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا ڈرامہ کرتے 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 بہت پیچھے رہ گیا ہے, اس کو لیول پہ لانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. لیول پہ لانے کے لیے سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو آرٹسٹ کا جو کرائیٹیریا سمجھ لیں یا جو میرٹ سمجھ لیں کہ جناب اس کو یہ ہم نے رول دینا ہے, وہ اس کی ایکٹنگ پرفارمنس بیس نہیں ہے. سب سے جو بڑا ڈرا بیک ہے نا, اس کو کاسٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یار اس کی ہائٹ ہے بھائی, وہ ہینڈسم بھی ہے, اور جو ہے یہ کمرشلز بھی بہت کر چکا ہے, ماڈلنگ بھی کر چکا ہے, ریمپ واک بھی کر چکا ہے, اور جناب اس کو یہ رول دے دو. پھر یہ ہوتا ہے سب سے بڑی جو کمبختی ہمارے اس ڈرامہ انڈسٹری کی آئی ہے, وہ یہ ہے کہ چینل انوالو ہو گیا ہے.
آپ کو پورا اختیار نہیں ہے سر. ایگزیکٹلی. آپ پروڈیوسر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں یا رائٹر ہیں. وہی جو بیچ میں آپ سوال لے کے آئے تھے کہ آپ کیوں سائڈ, اس کا ایک جواب یہ بھی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. مقصود بھائی آپ رائٹر ہیں نا, آپ کوئی رول لکھتے ہیں, آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار مجھے اس خد و خال کا آدمی چاہیے, ایگزیکٹلی, مجھے اس جیسا یہ بولنے والا آدمی چاہیے. اب آپ لکھ کے نام بھیجتے ہیں, وہ جو چینل ہے وہ کہتا ہے, ریفیوز کر دیتا ہے کہ جی نہیں جی یہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے یہ چاہیے, میرے یہ آپشنز ہیں, یہ کیٹیگری ہے, ان کو رکھو, میں ڈرامہ چلاؤں گا, ادروائز نہیں چلاؤں گا. سب سے پہلی شکست تو آپ نے وہیں پہ مان لی. صحیح, کیونکہ آپ نے ڈرامہ بیچنا ہے یار, چلانا ہے. بالکل صحیح. تو آپ کا ایکٹر جو آپ نے کریکٹر لکھا تھا وہ ایکٹر نہیں کر رہا, کوئی اور کر رہا ہے. اگر یہی میرٹ ہے چینل کا, اتنے خوبصورت, اتنے بڑے آرٹسٹ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ یقین جانیں ان کا فٹ ورک, ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری, ان کی باتیں, ان کے ایکسپریشنز, ڈرامہ تو یہ ہوتا ہے. خالی جملہ تھوکنا, بولنا, یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے. سب اب ہم پی ٹی وی کو کیوں یاد کر کے آج سوچتے ہیں کہ یار وہ وارث, وہ دہلیز, وہ ڈرامے وہ کہاں ہیں؟ وہ اتنے بڑے ڈرامے تھے. امجد اسلام امجد صاحب کے پاس میں بیٹھا ایک دن, تو میں نے ان سے سوال کیا, میرا تھیسس چل رہا تھا, اس سلسلے میں میری ملاقات ہوئی ان سے. میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے ڈرامے میں اور آج کے ڈرامے میں کیا فرق ہے؟ یہی سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار پہلے ڈرامہ بنایا جاتا تھا تماشائی کے لیے, آج ڈرامہ بنایا جاتا ہے تماش بین کے لیے. یہ فرق ہے. واہ. وہ تو خیر لے گئے بات تھیٹر کی طرف, کیونکہ وہ تھیٹر لکھتے تھے نا شروع میں, ایسے ہی. پھر ٹی وی کی طرف آئے. وہ دور تو نہیں ہے کہ 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیٹ ہے باقاعدہ, سارے کریکٹرز کو وہ اب کیا ہے, سب سے بڑی جو ناکامی ہے ہماری وہ یہ, ہم ریہرسلز پہ نہیں آتے. ایسے ہی. کوالٹی کہاں سے نکلے گی؟ بالکل صحیح. ریہرسلز رہی. پی ٹی وی میں تو 10 دن بڑے بڑے سٹار ریہرسلز کیا کرتے تھے. فردوس جمال ہے, عابد علی مرحوم, کیا بات ہے, سب لوگ کرتے تھے. اور یہ ہوتا تھا کہ آپ کا جو اوریجنل جو ایکسپریشن ہے, جو آپ کے سامنے میں بولوں گا وہ آئے گا. وہ ایسا نہیں کہ آپ کو ہٹا دیا گیا, لو جی یہ کیمرہ ہے اور یہ آپ نے یہاں دیکھنا ہے. صحیح. اب بولے میں ہاتھ کو دیکھ کے بولوں گا, یار میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے بولنا چاہتا ہوں, وہ ایکسپریشن وہ تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. یہ بربادی ہوئی یہاں سے ڈرامہ آپ کا. اب تو یہ ہے کہ چل رہا ہے کمرشل بنیادوں پہ, لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, کہانیاں ایسی الجھا دی گئی ہیں, ہاں, بے شرمی, بے حیائی, وہ اتنا لے کے آ گئے ہیں, الجھا دیا ہے رشتوں میں. پہلے ہوتے تھے میل بیسڈ, ایگزیکٹلی, مرد بیسڈ ڈرامے ہوا کرتے تھے. آج فیمیل بیسڈ ڈرامے ہیں. کہیں ساس ہے, کہیں بہو ہے, کہیں نند ہے, کہیں بھاوج ہے, کہیں فلانی ہے. اور بدقسمتی ہے کہ جو کیریکٹرز پرومیننٹ کیے جا رہے ہیں وہ معاشرے میں آپ کو چند 1% میں ملتے ہیں, جبکہ وہ عکاسی کر رہے ہیں کہ پورے کے پورے کہ شاید خدا نہ خواستہ سارا معاشرے اسی طرف چل پڑے. ایگزیکٹلی. تو بہرحال سر یہ ہے کہ یہ سفر طے ہو گیا. بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ جانا, بہت کچھ سیکھا اور سیکھ بھی رہے. ایگزیکٹلی. جب بھی کہیں ہمیں کچھ سینئرز یا کوئی نیا رول ملتا ہے تو کوشش, میری تو خیر کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ جیسے بھی کر رہے ہیں, مطلب میرے لیے فرض کرو اس نے میرا سولو شاٹ ہے تو میں نے اب وہاں کریکٹر کو دیکھنا ہے, تو وہ کریکٹر اٹھ گیا. اچھا کیا ہے, اس کو سٹار ڈم کا زوم ہے, آئی ایم دا سٹار, آئی ایم دا لیڈنگ رول ہیئر, اور میں نے تو دے دیا شاٹ اور وہ سائڈ پہ جا کے بیٹھ گیا جناب اس نے. جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو بٹھا دیا کہ جی اس یہاں کر کے بولیں. میں اس بات پہ بہت چڑھتا ہوں. کیوں بھائی, وہ کریکٹر ہے, اس کے لیے تو وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے کہ جی مجھے دیکھ کے بولے. جب اس کی باری آپ ہٹ گئے, کیوں؟ صحیح. یار آپ ہوں گے سٹار اپنے لیے, کم از کم کام کے ساتھ تو انصاف کریں, آپ بیٹھے وہاں پہ. یہ بات ہے, اسی لیے شاید جو ڈرامے کا ایک ڈراپ بیک شروع ہو گیا ہے, فلاپ ہونے شروع ہو گئے ہیں, یا جو اس مقام پہ ہونا وہاں پہ نہیں ہے. اجمل بھائی ماشاءاللہ ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا آپ کو. آج بھی ہم سفر کریں تو روڈز پہ آپ کے بڑے بڑے ہورڈنگز نظر آ رہے ہیں. اور کیا خواہش ہے اور کیا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے؟ خواہش ختم ہو گئی تو زندگی ختم ہو گئی سر.
جی یہ چاہتا ہے کچھ اور بھی ہو. خواہش کو مرنا نہیں چاہیے, خواہش کو مارنا بھی نہیں چاہیے. خواہش رکھیں, خواہش آپ کو انرجیٹک رکھتی ہے, پر عزم رکھتی ہے, آپ کی زندگی میں خوبصورتی. دیکھیں میں آپ کی طرف آیا ہوں نا, تو میں اس کے لیے تیار ہوا ہوں کہ یار میں جا رہا ہوں, میں نے پروگرام کرنا ہے. میں نے نہ آنا ہوتا تو میں اسی طرح رف ٹف جیسے گزار رہے ہیں زندگی ویسے ہی. یہ ہمیں چینج کرتی ہے خواہش جو ہوتی ہے, کام جو ہوتا ہے ایکچولی. میری تو انشاءاللہ ساری زندگی خواہش رہے گی جو ہم کام کرتے 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 اپنی زندگی کا سفر جو ہے اس تکمیل کی طرف لے جائیں, اچھا کام کر جائیں, لوگ ہمیں یاد رکھیں, اور ایسا کام کر جائیں کہ لوگ کہیں کہ یار وہ اچھا کام کر کے گیا ہے, برا کام نہیں کر کے گیا. ہماری یہ خواہش ضرور رہے گی. مجھے کئی دفعہ ایسے آفرز آئے انڈسٹری سے فلم کے لیے کہ جی یہ رول ہے, تو میں پوچھتا ہوں جی رول کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ رول ہے, آپ گھوڑے پہ آ رہے ہیں, جنگل میں سے گزر رہے ہیں, تو آپ نے وہاں سے لڑکی اٹھائی ہے اور اس کو بھگا رہے ہیں, اس کا آپ نے دوپٹہ کھینچا اور اس کو دوڑا رہے ہیں, اور آپ, میں سن لیتا ہوں, پھر میں ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کوئی اور آدمی چن لو یار, کسی ڈیزرونگ آدمی کو کرو. تو آپ کیوں نہیں, آپ کو گھوڑا چلانا نہیں آتا؟ یار شروع سے نا میں یعنی ایسے رول جب سے مجھے سمجھ میں آئی کہ یار جو چیز میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دے سکتا, زبردست, میں وہ کام نہیں کروں گا. میں نے نہیں کیا سر, میں نے ریفیوز کیا. بہت اچھے. اللہ کا شکر ہے میں نے جتنا بھی کام کیا ہے اس کام میں میری کوشش ہوتی ہے کہ یار اگر تھوڑا بہت ہے بھی نا نیگیٹیوٹی کریکٹر میں, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار اس کو تھوڑا لمٹ میں رکھ کے کرو, زیادہ اوور نہ کرو, تاکہ دیکھنے والا جو ہے, یا ظاہر اتنے سارے لوگ آپ کو دیکھتے تو وہ کہیں گے یار کتنا گھٹیا کریکٹر کر کے آیا ہو. زبردست, بڑی بات ہے. میں اس معاملے میں چوزی رہا ہوں شروع سے. تھینک یو اجمل بھائی, بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین, یہ تھے اجمل دیوان صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, ان کا کیریئر آپ نے نوٹ کیا کہ اگر حالات جیسے بھی ہوں, جب کوئی بندہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے ایک لمٹ میں رہ کے اچھا کام کرنا ہے, تو وہ اچھا کام کر جاتا ہے. یہ پراؤڈ ہے ہمارے لیے, نئے آنے والے لوگوں کے لیے, جو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب تو حالات ایسے ہیں تو مجھے تو اس کے حالات کے مطابق ڈھلنا پڑا. نہیں, ایک انسان کے اندر بھی ایک ایڈیٹر ہوتا ہے, اس ایڈیٹر کو جگا کے رکھیے کہ جو کل آپ اس ایڈیٹر کے سامنے پیش ہوں تو آپ سینہ تان کے کہ ہاں میں نے اپنے کیریئر میں جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. یہ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اجمل, تھینک یو سو نائس. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور پروگرام میں. السلام علیکم.